Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss about the trading account. What is a trading account? You have already learned about it. What are the ingredients of it? What are the items which are involved in it? This pro forma has also been made. Today we are going to solve problem number 1 of your book. So let's start it. Problem number 1. Prepare a trading account of Asif and Sons for the year ended 31st December 2017 from the following information. पहले भी आपको बताया गया था कि ट्रायल बैलेंस या सिंपल बैलेंसेस आपको दिए जाएंगे. उन बैलेंसेस को आपने जस्ट मैनेज करना है ट्रेडिंग अकाउंट के सीक्वेंस के हिसाब से. सो ट्रेडिंग अकाउंट में जब डाटा जो इस सवाल में दिया गया है उसमें परचेजेस, रेंट, फर्नीचर, सैलरी to staff, wages, sales return, purchases return, carriage inward, carriage outward, opening stock, closing stock. इस गिवन डाटा से इन बैलेंसेस की मदद से हमने ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है और कंपनी जिसके लिए हम ये काम करेंगे वो है आसिफ एंड सन्स और ट्रेडिंग अकाउंट हमने तैयार करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 का इसका ट्रेडिंग अकाउंट हमने तैयार करना है. ये क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम है हमारा. इसको अब हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले देखिएगा ऊपर वाली लाइंस की मदद से हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पहला हिस्सा हल करना है. ये पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, प्रॉब्लम का. प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट और आसिफ एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इसकी मदद से हमने ट्रेडिंग अकाउंट की ऊपर जो 3 लाइनें होती हैं उनको कंप्लीट करना है. सो उनको कंप्लीट करते हैं. आपको पहले भी बताया था, पहली लाइन में हमने जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस जिसका हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. हमारे इस प्रॉब्लम में उसका नाम है आसिफ एंड सन्स. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले लाइन में, सॉल्यूशन की पहली लाइन में हम कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम आसिफ एंड सन्स वो लिखा हमने. दूसरी लाइन में जो चीज हम तैयार करने जा रहे हैं वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमने तैयार करना है. लिहाजा सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. और थर्ड लाइन में हमेशा टाइम पीरियड लिखते हैं. अब टाइम पीरियड साल का हमने बनाना है और वो साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को. लिहाजा ये सारी इंफॉर्मेशन we will write down on the third line. For the year ended
December 31st 2017. تو یہ پہلی گیون لائنز میں سے ہم نے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی فرسٹ ریکوائرڈ انفارمیشنز جو ہیں وہ ریکارڈ ساری کر لی ہیں. اب اس کے بعد باقی سوال کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ پراپر بناتے ہیں ٹیبولر فارم میں. اس قسم کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنے گا ہمارا. دس از آور ڈیبٹ سائڈ, دس از آور کریڈٹ سائڈ. ڈیبٹ سائڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیزیں شارٹ ہم نے لکھنی ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھیں گے اوپننگ سٹاک, اس کے بعد لکھیں گے نیٹ پرچیزز. نیٹ پرچیز سے مراد ہے کہ پرچیز جو ہمیں دی گئی ہے اس میں اگر کوئی پرچیز ریٹرن وغیرہ ہے تو اس کو ہم لیس کر کے باقی جو نیٹ ڈیجٹ بنے گا وہ ہم لکھیں گے, اور پھر سارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ریکارڈ کریں گے. ڈائریکٹ ایکسپینسز وہ تمام ایکسپینسز ہوتے ہیں جو ہماری پرچیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جن کا تعلق پرچیز کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے. اس سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ پہ, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, اور رائٹ سائڈ پہ یا کریڈٹ سائڈ پہ موسٹ پروبیبلی دو ہی چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک نیٹ سیل, یعنی سیل میں سے اگر کوئی سیلز ریٹرن سوال میں دی گئی ہے تو اس کو ہم لیس کریں گے, اور دین کلوزنگ سٹاک لکھیں گے. تو یہ ایک رف سا اسکیچ بن گیا ہمارا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اپنی پرابلم کو لے کے سالو کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے پرابلم کا باقی ڈیٹا. اس ڈیٹے کو ہم ون بائی ون سالو کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈیبٹ سائڈ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ مکمل کریں گے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیبٹ سائڈ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں سب سے پہلے اوپننگ سٹاک ہمارا آئے گا, تو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہمارا اوپننگ سٹاک, اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ وہی ہماری 3 لائنیں جو ہم نے جسٹ کمپلیٹ کی ہیں. اس کے بعد یہ اوپننگ سٹاک آ گیا ہمارا, اس کو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا 3270. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پرچیز کا عمل نیکسٹ ہوگا, پرچیزز یہاں پہ شفٹ ہوں گی. اس اوپننگ سٹاک کا کام مکمل ہو گیا, سوال میں ختم ہو گیا اس کا ریلیشن. نیکسٹ اب ہمارے پاس آئے گا پرچیز. پرچیز ہم یہاں پہ ریکارڈ کر لیں گے پرچیزز, اور یہ 52,462 ہم نے پرچیزز ریکارڈ کر لی. پرچیز کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر پورے گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس کوئی پرچیز ریٹرن ہے تو پھر ہم اس پرچیز کو یہاں پہ لکھیں گے. اگر کوئی پرچیز میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر ہم پرچیز جیسے ریٹرن وغیرہ نہیں ہے تو پھر پرچیز کو ہم اسی طرح یہاں پہ اوپننگ سٹاک کے نیچے لکھتے. لیکن یہاں پہ اس ڈیٹا میں جو ہمیں ڈیٹا دیا گیا ہے اس میں ایک چیز پرچیز ریٹرن ابھی ہے, لہٰذا ہم پرچیز کا جو ڈیجٹ ہے اس کو یہاں پہ انر کالم میں کہہ لیں یا تھوڑا سا اندر ہم ریکارڈ کریں گے, اور اب اس میں اس پرچیز میں سے پرچیز ریٹرن کو ایڈجسٹ کریں گے, لیس کریں گے. اب یہ ہمارے پاس نیکسٹ چیز آ گئی پرچیز ریٹرن. یہ ہماری پرچیز تھی انر کالم میں, اس میں سے ہم نے لکھا لیس ریٹرن, لیس پرچیز ریٹرن بھی لکھ سکتے ہیں. سو اس ریٹرن کو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر لیا. یہاں پہ پرچیز تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ ریکارڈ ہو چکی, یہاں پہ اوپننگ سٹاک تھا ریکارڈ ہو چکا. اب پرچیز ریٹرن پرچیز میں سے ہم نے لیس کر دیا, اور باقی ڈیجٹ جو بچ گیا اس کو باہر والے کالم میں, آؤٹر کالم میں یا مین کالم میں ہم نے ریکارڈ کر لیا. سو اوپننگ سٹاک بھی ہو گیا, نیٹ پرچیز بھی ہو گئی. اب سوال میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ایکسپینسز, ایسے ایکسپینسز جن کا تعلق پرچیز کے ساتھ ہے, ان کو ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویجز.
ویجز ہمارے پاس ہیں 324 کی، یہ ہم ریکارڈ کریں گے ویجز، اور 324 ہم نے مین کالم میں جہاں پہ اوپننگ سٹاک لکھا تھا نیٹ پرچیزز لکھی ہیں اسی کالم میں ہم نے ویجز کو ریکارڈ کر دیا۔ ویج کو ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھیں کوئی اگر اور ڈائریکٹ ایکسپینس، ایسا ایکسپینس جو پرچیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی یہاں پہ ریکارڈ کریں نیکسٹ لائن میں۔ تو ایک اور ڈائریکٹ ایکسپینس ہے ہمارے پاس کیریج ان ورڈ، اس کو لا کے اب ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے۔ نیکسٹ کیریج ان ورڈ، یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ کے ریکارڈ ہو گیا 260۔ اس کے بعد اگر ہم باقی سوال میں دیکھیں کہ اگر کوئی اور ڈائریکٹ ایکسپینس ہے جیسے فریٹ ہے یا اور بہت سے ایکسپینسز ہیں، وہ یہاں پہ آ کے ریکارڈ ہونے، اسی طرح 1 بائی 1 سارے ایکسپینسز ریکارڈ ہونے تھے۔ سوال میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی اور ڈائریکٹ ایکسپینس نہیں ہے ہمارے پاس، سو یہ ڈیبٹ سائڈ جو ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب کریڈٹ سائڈ یا رائٹ ہینڈ سائڈ شروع کرتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو بتایا تھا کہ دو چیزیں آنی ہیں، نیٹ سیل اور کلوزنگ سٹاک۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کریڈٹ سائڈ پہ سیلز کو ریکارڈ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس آ گئی سیل، اس کو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا سیل 78,752۔ چونکہ سوال میں سیلز ریٹرن ہے اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا انر کالم میں ریکارڈ کیا ہے۔ اگر سیلز ریٹرن یا سیل میں کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ یا فردر کوئی اس میں نہ ہوتی چیز تو ہم سیل اس ڈیجٹ کو پھر آؤٹر کالم میں یہاں پہ ہی ریکارڈ کرتے، لیکن چونکہ سیلز ریٹرن ہے لہذا ہم نے اس کو یہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے۔ اب سیلز ریٹرن کو سیل کے ڈیجٹ میں سے لیس کریں گے تاکہ ہمارے پاس نیٹ سیل نکل آئے۔ نیٹ سیل ہماری ریکارڈ ہو گئی، اور اس کے بعد نیکسٹ اب ہم نے کلوزنگ سٹاک، سیل کے متعلق ساری انفارمیشن ریکارڈ ہو گئی، اب ہم نے کلوزنگ سٹاک کو ریکارڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ اب یہ کلوزنگ سٹاک کی باری آ گئی، یہ آ گیا کلوزنگ سٹاک، اس کو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کر دیا۔ اب اتنی چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد جو باقی چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں ان میں ایک تو رینٹ ہے جو کہ ڈائریکٹ ایکسپینس نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے، کہیں اور جگہ پہ ریکارڈ ہوگا۔ ایسے ہی فرنیچر ہمارا ایسٹ ہے، وہ بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ سیلری ٹو سٹاف ہے، وہ بھی یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہوگی۔ کیریج آؤٹ ورڈ یا کیریج آن سیل ہے، یہ بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں ہوگی۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں پرچیز سے ریلیٹڈ سارے ایکسپینس ہونے تھے، کیریج انورڈ تھا اس کو ہم نے ریکارڈ کر لیا۔ کیریج آؤٹ ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ نہیں ہوگا، کسی اور اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فردر ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں ہوگی۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جتنی چیزیں ریکارڈ ہونی تھیں وہ ساری ہم نے سیکوینس وائز جہاں جہاں پہ انہوں نے ریکارڈ ہونا تھا اس کو ریکارڈ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ اب نیکسٹ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا اسٹرکچر بن گیا، گیون ڈیٹا سے ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن تھی اس کو ہم نے لا کے اپنی اپنی سائٹ پہ، ڈیبٹ سائٹ پہ اوپننگ سٹاک، نیٹ پرچیز اور سارے ڈائریکٹ ایکسپینسز، اور کریڈٹ سائٹ پہ نیٹ سیل اور کلوزنگ سٹاک یہ ریکارڈ کر لیا۔ باقی ڈیٹا ٹریڈنگ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھا، ہم نے اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اوور لک کر دیا۔ اب یہ سٹرکچر ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس گیون سٹرکچر سے ہم نے کریڈٹ سائڈ کا بھی سارا ٹوٹل یعنی اپنی انکمز، آمدنی، ریونیوز کا بھی ٹوٹل کرنا ہے اور اپنے ایکسپینسز اور پرچیزز کا بھی ٹوٹل کرنا ہے۔ اس ٹوٹل کو کہیں رف جگہ پہ ریکارڈ کر لینا ہے
اور پھر ان کو میچ کرنا ہے آپس میں. جو ٹوٹل زیادہ ہوگا، یعنی اگر ایکسپینس سائڈ کا ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل بڑا ہے تو وہ یہاں بھی لکھ دیں گے اور یہاں پہ بھی لکھ دیں گے. اور اگر سیل سائڈ کا ٹوٹل یا ریونیو سائڈ کا یا انکم آمدنی سائڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے تو پھر وہی ٹوٹل یہاں پہ بھی لکھیں گے اور یہاں پہ بھی لکھیں گے. اس سوال میں ذرا آپ ٹوٹل کریں اور چیک کریں کون سا ٹوٹل بڑا ہے، کس سائڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے. اگر ہم تھوڑا سا رفلی دیکھیں تو یہ 77,000 ہے سیل اور یہ 52,000 کی پرچیز ہے، تو اٹ لکس کہ یہ والی سائڈ ریونیو سائڈ ہماری بڑی ہوگی. سو ہم اس سائڈ کا ٹوٹل کریں گے اور ٹوٹل کر کے اس کو ہم نے لکھ دینا ہے. یہ ٹوٹل بن گیا 81,166. کیونکہ یہی ٹوٹل بڑا ہے، یہی اماؤنٹ زیادہ ہے، اس لیے یہی والی رقم ہم یہاں پہ بھی ڈیبٹ سائڈ پہ بھی ریکارڈ کر دیں گے 81,166. لیکن یہ والی سائڈ جو ہے ایکسپینس سائڈ جو ہے ڈیبٹ سائڈ جو ہے یہ 81,166 نہیں بنتی بلکہ یہ تھوڑا کم بنتی تھی. اب اس کو 81,166 تک پہنچنے میں کتنا ڈیجٹ مزید ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا اس کو کیلکولیٹ کریں گے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ریونیوز تھے، ان کا ٹوٹل ہم نے کہیں رف جگہ پہ لکھا تھا، یہ ایکسپینسز تھے، ان کا ٹوٹل یہاں کسی رف جگہ پہ لکھا ہوا ہے. ان دونوں کا ڈفرینس فائنڈ آؤٹ کر لیں اور ڈفرینس فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد کیونکہ یہ والی سائڈ شارٹ ہے، ایکسپینسز کم ہے، لہذا اس ڈیجٹ کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. دونوں سائڈز کا ڈفرینس جس کو ہم اکاؤنٹنگ میں نارملی بیلنس کہتے ہیں، اکاؤنٹ کی دونوں سائڈ کے ڈفرینس کو ہم بیلنس کا لفظ پراپر استعمال کرتے ہیں، وہ بیلنس ہم یہاں پہ لکھیں گے کیونکہ یہ والی سائڈ ہماری شارٹ ہے. سو یہ بیلنس بن گیا 25,252. یہ ڈیجٹ جو تھا، یہ سائڈ جو تھی اتنی شارٹ تھی، یعنی ریونیوز اور ایکسپینس میں جو ڈفرینس تھا وہ 25,252 کا تھا. وہ ڈفرینس ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. اب ریونیوز زیادہ ہیں، ایکسپینسز کم ہیں. ریونیوز زیادہ ہیں، آمدنی انکم زیادہ ہے، ایکسپینسز ہمارے پاس کم ہیں، لہذا ہمارے بزنس نے آصف اینڈ سنز جو ہے یہ بزنس نے پروفٹ کمایا. ریونیوز زیادہ ہیں، ایکسپینسز کم ہیں، سو اس نے پروفٹ ارن کیا ہے. یہ بزنس رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور اس 25,252 کا نام اب ہم نے رکھ دینا ہے گراس پروفٹ. کیونکہ ریونیو زیادہ تھے، ایکسپینسز کم تھے، سو پروفٹ ہو گیا، اس کا نام ہم نے رکھ دینا ہے گراس پروفٹ اور یہ گراس پروفٹ آ گیا. اب اس کو ہم نے ٹرانسفر ٹو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، اس کو ہم نے یہاں سے اگلی اسٹیٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے جس کا نام ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اگر ہماری یہ والی سائڈ زیادہ ہو جاتی ہے ایکسپینس والی تو پھر یہ سارا کام اتنا یہ ہم یہاں پہ لکھتے اس سائڈ پہ، اور یہاں پہ پھر کیونکہ ایکسپینس زیادہ تھے ریونیوز کم تھے تو پھر ہمیں لاس ہونا تھا، پھر ہم یہاں پہ لکھتے گراس لاس. لیکن ٹرانسفر وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ہی ہونا تھا. ڈفرینس یعنی بیلنس جو بھی نکلتا either the gross profit or the gross loss that has been transferred to profit and loss account. اب یہ چونکہ ہمارے ریونیوز زیادہ تھے، ایکسپینسز کم تھے، لہذا ہم نے پروفٹ یہاں پہ شو کر دیا، گراس پروفٹ ہمارا ہو گیا. اس کو شو کرنے کے بعد اب یہ پورا کمپلیٹ ہمارا سولوشن ہو گیا پرابلم نمبر 1 کا. تو یہ کمپلیٹ اسٹرکچر اس کا ہمارے سامنے آ گیا. یہ تھا ہمارا پرابلم نمبر 1. اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر ہی ہم اب ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ.